अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काजिम अली है। फ्लैश पॉइंट में आज हाजिर हूँ आपके लिए प्रोग्राम लेकर। और आज का प्रोग्राम 4 मई के हवाले से है। आज 4 मई है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है। तो ये इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 1999 से मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी जिसमें 5 फायर फाइटर्स ने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दी थी, और उसके बाद से फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए, फायर फाइटर्स की आवाज़ बनने के लिए दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। फायर फाइटर्स ने कई बड़े हादसा में अपनी जानें दी। उनमें से एक और काबिल ज़िक्र ट्विंस टावर का वाक़या है। 11 सितंबर 2001 ये ट्विंस टावर जब गिर रहे थे और लोग छलांगे लगा रहे थे बिल्डिंग से अपनी जान बचाने के लिए, और अपने से प्यारे लोगों को छोड़ के लोग वहाँ से निकल रहे थे, उस वक्त फायर फाइटर्स एंट्री कर रहे थे और दुनिया ने देखा कि 343 फायर फाइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया इस ऑपरेशन के अंदर, जो कि ट्विंस टावर का था। और इसमें कहीं भी पीछे पाकिस्तानी फायर फाइटर्स भी नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सिर्फ कराची फायर ब्रिगेड के अंदर 34 फायर फाइटर्स जो हैं वो अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, जिसमें अफसरान भी शामिल हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में घगर प्लाजा और कई इंसिडेंट्स पूरे पाकिस्तान में हुए जिसमें फायर फाइटर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो आज हम सलाम पेश करेंगे, आज हम सलूट करेंगे फायर फाइटर्स को। आज का दिन हमारा, आज का प्रोग्राम हमारा फायर फाइटर्स के लिए है। और 4 मई के हवाले से कई प्रोग्राम होंगे आज, और उन प्रोग्रामों में फायर फाइटर्स को ट्रिब्यूट भी पेश किया जाएगा और उनकी आवाज़ भी बना जाएगा। फायर फाइटर्स जो हैं उनको अगर आप देखें, उनकी लाइफ जो है वो इंतहाई ख़तरनाक पेशे से वाबस्ता होते हैं ये लोग। और जब ये घर से जाते हैं, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है विद इन अ मिनट, जब इत्तला मिल जाए तो 1 मिनट के अंदर गाड़ी को निकल जाना है। उस गाड़ी के अंदर फायर फाइटर जो है, चाहे वो नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे किसी काम पे है, उसको उस गाड़ी को पकड़ना है और अपने प्यारों से मिले बगैर जल्दी में निकलना है, बगैर ये सोचे कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। और इसी लाइन ऑफ ड्यूटी को बयान करते हुए जो है ज्योग्राफिक न्यूज़ ने जो है फायर फाइटर को जो है नंबर 1 ख़तरनाक पेशा करार दिया है। फायर फाइटर्स जो हैं उनको जो सहूलियात मिलती हैं दुनिया भर के अंदर, उन सहूलियात को अगर देखा जाए तो फायर फाइटर को हीरो कहा जाता है। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लोगों का ख्वाब होता है कि वो फायर फाइटर के तौर पे रिक्रूट हो जाएं और फायर फाइटर के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दें। लोग कहते हैं कि अगर हम फायर फाइटर के साथ हैं तो हम महफूज हैं। तो ये नज़रिया दुनिया भर का एक नज़रिया है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर फायर फाइटर्स और फायर टेक्नोलॉजी को वो रुतबा नहीं दिया गया जो कि दुनिया भर में दिया गया। तो आज हमें इस बात का अहद भी करना है कि हमें फायर फाइटर्स को इस सोसाइटी के अंदर उनका दुनिया भर में तस्लीम शुदा हक देना है, उनको वो सहूलियात देनी है जो दुनिया भर में फायर फाइटर्स को दी जाती हैं। फायर फाइटर्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक फायर फाइटर की जो गियरिंग होती है, उसका जो यूनिफॉर्म होता है, अगर उसके ऊपर आप कॉस्ट देख लें तो बैनुल-अक़वामी तौर पे कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का सिर्फ वो लिबास पहना होता है, और उसके अंदर जो ब्रीदिंग अपरेटस होता है, हेलमेट होता है, गमबूट होते हैं, एवरीथिंग।
اور ہمارے فائر فائٹرس کو دیکھیں آپ پاکستان کے اندر، یہ فائر فائٹرس ایک عام ڈریس کے اندر، عام یونیفارم کے اندر، سیکورٹی یونیفارم کے اندر وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ پروٹیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فائر فائٹنگ کے شعبے سے منسلک ہیں تو آپ جو چیزیں انہیل کرتے ہیں، جو سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں چیزیں جاتی ہیں، وہ اس میں کاربن مونو آکسائڈ، ایکریلین، انتہائی زہریلی گیسیں ہیں، اور بعض زہریلی گیسیں تو ایسی ہیں کہ وہ فائر فائٹر کو موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ وہاں سے واپس آ جائے۔ فائر کے اندر آگ سے جو نقصان تو ہوتا ہے لیکن آگ سے زیادہ نقصان دھوئیں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم فائر فائٹر کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر اس کی جو تنفس ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ فائر فائٹرز جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بڑے سے بڑے حادثے کے اوپر جو ہے جا فشانی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور محدود وسائل کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہترین خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ خاص کر پاکستان میں جہاں پر فائر پریونشن کا کلچر نہیں ہے، ایسی عمارتیں ہوتی ہیں، ایسی عمارتیں ہونی چاہیے جس میں آگ اگر لگ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں 2 گھنٹے سے پہلے نہ داخل ہو، اور یہ ہمارے قانون بھی کہتے ہیں۔ کراچی ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ ریگولیشن 2002 چیپٹر 13 چیپٹر 14 خاص طور پہ فائر پروٹیکشن کے حوالے سے ہے، اور اس میں جب کمپارٹمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم آپ کی بلڈنگ کے اندر یہ ریزسٹنس ہونی چاہیے کہ اگر آگ لگ جائے تو 2 گھنٹے تک کہ وہ آگ کسی اور جگہ نہ پھیلے۔ لیکن ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیفٹی میں چیزیں دیکھتے ہیں، نقشے دیکھتے ہیں کہ یار یہ برطانیہ میں جو ہے یہ کیٹلاگ ہے، بڑی اچھی اس میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑی فنیشنگ ہوئی ہے، اس جیسے دروازے کر دو، اس جیسا فرنیچر کر دو، ایسی بلڈنگ بنا دو ہمیں، ایسی عمارت بنا دو ہمیں، ایسا گھر بنا دو ہمیں۔ لیکن اس میں جو فرنیچر ہے، اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل موجود ہے وہ سب فائر ریٹڈ ہے، اس کو جلنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ جبکہ ہمارے وہاں کیا ہے، ہم نے وہ نقشہ دیکھا، وہ کیٹلاگ دیکھی، وہ پکچر دیکھی، اور ہم نے کہا کہ یار ایسا بنا دو۔ اس کی پروٹیکشن کیا ہے؟ پروٹیکشن نہیں لی ہم نے صرف کیا کیا کہ اس کو ریپلیکیٹ کر دیا، اس کی شبیہ بنا دی، لیکن اس میں جو مٹیریل تھا وہ ہم نے عام استعمال کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آگ لگتی ہے تو وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور پھیلنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس آگ کو روکا جائے، اور فائر فائٹر اپنی جان پہ کھیل کر، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کی فائر فائٹنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آگ کو کنٹین کیا جائے۔ تو پریونشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے، قانون کی کتابوں میں موجود ہے، ریگولیشنز میں موجود ہے، لیکن آپ بتا دیں کتنی بلڈنگ ہے؟ 42 فٹ سے زیادہ بلڈنگ اگر ہوگی تو اس کے اندر اسپرنکلر سسٹم ہونا چاہیے، ایسا نظام جو کہ خود آگ بجھا دے، خود شاورنگ کر دے۔ کتنی بلڈنگوں میں آپ نے اسپرنکلر سسٹم دیکھا ہے؟ آپ لوگ بھی کبھی عمرے حج پہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہر بلڈنگ کے اندر اسپرنکلر سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ قانون میں جو چیز موجود ہے وہی آن گراؤنڈ موجود ہے، لیکن یہاں پر قانون میں موجود ہے، آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، ایون اخراج کے جو راستے ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ عمارتوں میں ایک ہی زینہ ہے، اس زینے سے نکلنا انتہائی محال ہے، اور اس زینے کے اوپر بجلی جو سب سے بڑی کاز آف فائر ہے، آگ لگنے کی وجہ ہے، اس کے میٹرز موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی بہترین جلنے والی گیس، سوئی گیس، میتھین گیس جو ہے اس کے میٹرز موجود ہیں، ایک ہی راستہ، اور اس کے اندر فائر فائٹرز کو بھی داخل ہونا ہے۔
جبکہ فائر فائٹرز کے لیے بلڈنگ کے اندر علیحدہ راستہ بنایا جاتا ہے. وہ زینہ بالکل باہر ہوتا ہے, ہوادار ہوتا ہے, اور عام لوگوں کے لیے 2 زینے ہوتے ہیں. آج بھی پرانی بلڈنگوں میں آپ چلے جائیں یہ کنسیپٹ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ بلڈنگوں کے اندر اسکول ہیں, کوئی بھی آکوپینسی کسی وقت بھی تبدیل کی جا سکتی ہے, کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا فائر بریگیڈ کو بتائے بغیر, کوئی بھی نقشہ پاس نہیں ہو سکتا فائر بریگیڈ کو بتائے بغیر. باہر ملکوں کے اندر فائر فائٹر کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میرے علاقے میں جو جگہ ہے وہاں پہ کیا چیز موجود ہے, کیا لے آؤٹ ہے اس کا, تاکہ وہ کام کر سکے, اپنی حفاظت کر سکے. کون سے کیمیکلز موجود ہیں, کوئی کیمیکل نہیں رکھا جا سکتا فائر ڈپارٹمنٹ کو بتائے بغیر. ہم نے تو ہر کام ہم کر رہے ہیں, اور ایون ہمیں تو فائر بریگیڈ کا نمبر بھی نہیں معلوم. باقی آگے تو بعد میں جائیں گے کہ فائر بریگیڈ کو اگر کال کرنا پڑ گیا تو فائر بریگیڈ کو کال کیسے کریں گے. میں یہاں پر تھا, کئی انسیڈنٹ پہ میں نے کمانڈ کی. وہاں پر جب پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے یار فائر بریگیڈ لیٹ ہو گیا. تو میں ان سے سوال کرتا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ اطلاع کس نے دی ہے. جس نے اطلاع دی ہے اس کو بلاؤ, وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کتنی دیر میں پہنچے ہیں. لوگ آگ کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, فائر بریگیڈ کا نمبر ہی نہیں پتا تو فائر بریگیڈ کو بتائے گا کون. اور نہ فائر بریگیڈ کے پاس کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے, نہ کوئی ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آگ لگی ہے. لہٰذا ہم فائر پریونشن میں بہت پیچھے ہیں, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ فائر بریگیڈ. فائر بریگیڈ کی جو شہادتیں ہوتی ہیں, فائر بریگیڈ کو جو ڈیلے ہوتا ہے جگہوں پہ پہنچنے میں, آگ کا پھیل جانا. پھر راستے کا یہ عالم ہے کہ راستے میں اتنی ٹریفک ہے کہ فائر ٹرک نکل ہی نہیں سکتا. 1 منٹ میں فائر ٹینڈر نے فائر اسٹیشن چھوڑ دیا, لیکن اس کو چلنا تو انہی روڈوں پر ہے. اور یہی روڈ اگر آپ چلے جائیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر, یورپ کے اندر, ان کے لیے ایمرجنسی لین علیحدہ ہوتی ہے, اس پہ کوئی گاڑی جا ہی نہیں سکتی. یہاں تو کوآرڈینیشن تک نہیں ہے اگلے ڈپارٹمنٹ کو. چلو کم سے کم جیسے اطلاع آئی ہے اس کے بعد ٹریفک ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں, اور پہلے سے ان کو اطلاع ہو کہ یار کوئی راستہ خالی کر دو, گاڑی آ رہی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں. تو لیک آف کوآرڈینیشن بھی ہے, اور انجینئرنگ کنٹرول بھی نہیں ہے کہ کوئی لین آپ بنا دیں, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فائر بریگیڈ کو ان تمام چیلنجز کے ساتھ جانا ہے. پھر فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کئی فائر فائٹر زخمی ہو جاتے ہیں, کیونکہ فائر فائٹرنگ کی جو گاڑی ہے کم سے کم 1000 گیلن, 2000 گیلن, 5000 گیلن پانی لے کے چلتی ہے. اس کا جو ہوٹر ہوتا ہے وہ اس کی آواز جو ہوتی ہے 1 کلومیٹر تک جاری ہوتی ہے, لیکن لوگ اس کو راستہ نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ لوگ تو پائلٹ بن جاتے ہیں کہ یار یہ گاڑی نکل رہی تو اس کے ساتھ ہم بھی نکل جائیں. تو وہ اتنا بڑا ٹرک اتنی اسپیڈ سے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے دوران جو ہے یہ ٹریفک کا عالم ہے تو ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ان ایکسیڈنٹس میں کتنی گاڑیاں تباہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز, ہنگامے ہوتے ہیں, کوئی معاملات ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, پتہ چلا فائر بریگیڈ کی گاڑی کو جلا دیا, فائر فائٹر کو مارا. جب انسیڈنٹ پر پہنچے کس راستے سے ہو کے آ رہے ہیں, کیا چیزیں مخالفت میں تھیں, ان تمام کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس جگہ پہ پہنچتے ہی فائر فائٹر پہ حملہ کر دیا کہ آپ لیٹ آئے ہو. آگ کون بجھائے گا؟ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ پریکٹیکلی فائر فائٹر جو ہے فیس کر رہا ہوتا ہے. اس فائر فائٹر کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے, اس کو سہولیات دینی ہے, اور گورنمنٹ لیول کے اوپر فائر بریگیڈ کو نیشنل لیول کے اوپر ایک کریں. فائر ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں اس کی SOP ایک ہونی چاہیے, اس کا اسٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے, اس کی اتھارٹی ایک ہونی چاہیے. انگریز کے زمانے سے میونسپل فائر سروس جو ہے وہ رہتی ہے, اور میونسپلٹی کا یہ فنکشن ہے, آج بھی ہے. لیکن ہر آدمی اپنے طور پہ چیزیں کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ فائر ڈپارٹمنٹ اور فائر فائٹرز کے لیے دن بدن چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. آج کا دن عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم فائر فائٹرز کو
زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی بات کریں گے، کوشش کریں گے اور دلوائیں گے، ان کو عزت دلوائیں گے، ان کی فیملیز کا خیال کریں گے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کو وہی رتبہ دیں گے، وہی سہولیات دیں گے جو شہدائے فائرز میں دنیا میں دی جاتی ہیں اور شہدائے پولیس کو پاکستان میں دی جاتی ہیں۔ تو اس عہد کے ساتھ میری گزارش ہے کہ آج کا دن گزاریں، بچوں کو کسی قریبی فائر اسٹیشن پہ لے جائیں، ان کو بتائیں، ان کو ٹیلی فون نمبر بتائیں فائر بریگیڈ کا، اپنے قریبی فائر اسٹیشن کا نمبر بتائیں۔ فائر بریگیڈ کا نمبر 16 ہے، پورے پاکستان میں ایک ہی نمبر ہے 16 نہیں تو 15 پولیس کا نمبر ہے۔ اس پہ جب آپ اطلاع دیں گے تو فوری طور پہ کوآرڈینیشن شروع ہو جائے گا۔ تو کوآرڈینیشن کے لیے سب سے پہلے نمبر ہونا چاہیے، اور فائر فائٹرز کو سہولیات دیں۔ تمام ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے وہ وابڈا ہو، اور چاہے وہ واٹر سپلائی کے ڈپارٹمنٹس ہوں، فائر ڈپارٹمنٹ کو آپ خاص توجہ دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور کوشش کریں کہ فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے، کیونکہ کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے، لاہور، اسلام آباد، لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کسی بھی بین الاقوامی سٹی جس کی آبادی 2.5 کروڑ 2 کروڑ ہے، اس سے آپ موازنہ کر لیں کراچی فائر سروس کا، اور ان کی ایفیشنسی کو آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، فائر فائٹر پائندہ باد۔ شکریہ۔